अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा महबूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासी बाजीगर। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में बात करेंगे कि इमरान खान आखिर कब छूटेगा, उनकी कैद को तवाला देने वाले कौन हैं। उसके बाद आपको बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में भी बताएंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान टेलीविज़न के स्टेशनों के बारे में आपको बताएंगे कि उनको क्यों चुप सुधी हुई है कि फ़लस्तीन के ऊपर क्यों बात नहीं करते। तो सबसे पहले उस व्लॉग की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, पसंद आए तो लाइक भी करें और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में जो मुस्लिम मुल्क है, फ़लस्तीन के बारे में अब तक किसी टीवी ने आपको ये नहीं बताया कि कितने मजालिम हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। और एक गैर मुल्की टीवी जो मुसलमान नहीं है यानी BBC लंदन, उसने कल 5 फ़लस्तीनियों के इंटरव्यूज़ दिए। वो इंटरव्यूज़ में मुकम्मल तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरी बताते बताते आवाज़ रुक जाती है, जितना दुख और दर्द की उन्होंने कहानी बताई है। लेकिन किसी यूट्यूबर्स ने सिवाय एक दो के, किसी पाकिस्तानी टीवी ने किसी चीज़ ने इसकी आपको नहीं बताया कि फ़लस्तीन के ऊपर और गज़ा के लोगों के ऊपर क्या मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। जबकि आज 550 दिन मुकम्मल हो चुके हैं गज़ा के ऊपर इसराइल की तरफ से बर्बरियत और जुल्म करने के। एक इंटरव्यू सामने आया है BBC को 5 फ़लस्तीनियों ने दिया है, जिसके मैं मुख्तसर आपको बयान बताना चाह रहा हूँ। जिसमें उन्होंने कहा कि उनको एक कानून ऐसा है उनके पास कि किसी शख्स को भी पकड़ सकते हैं, पर इसराइल में कोई कानून मुसलमानों के लिए नहीं होता। उनको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद 5 लोग थे, एक उमर और कुछ 2 4 5 और नाम बताएं आप भी। मैं तजवीज़ करूँगा कि आप यूट्यूब पे ये देखें भी क्योंकि ये ज़रूरी है। अच्छा, इसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि उनको जब गिरफ़्तार किया गया तो हथकड़ियाँ लगा के पीछे हाथ बांध के बुराना किया गया, टोटली बुराना किया गया और उसके ऊपर मारा गया। एक ने इंटरव्यू में बताया कि उसके बाद वो जो घर में सफाई करते हैं, एसिड जो होता है जिसे वाश बेसन और कमोड वगैरह साफ़ करते हैं, वो एक बर्तन में डाल के उसका सर उसमें डुबो देते थे। डुबोने के बाद यहाँ तक खामोश नहीं रहते थे, फिर क्या कहते थे कि पीठ के ऊपर वो स्प्रे करके उसके बाद उसको आग लगा देते थे ताकि वो शोले उभरे और उसको तकलीफ़ पहुँचे। तो उनसे मकसद ये तफ्तीश का तरीका नहीं था, बल्कि ये एक जुल्म का तरीका था, उनको तकलीफ़ देने की बात थी। तो इसके ऊपर फ़लस्तीन के ऊपर तो जितनी लानत मलामत की जाए तो की जाए, लेकिन हमारे पाकिस्तान की टेलीविज़न ने मुसलमान होने के नाते ये ख़बर कहीं शाया नहीं की किसी ने। हालांकि आजकल सोशल मीडिया का है, शऊर है लोगों को, BBC लंदन देखते हैं, दुनिया के और चैनल देखते हैं, तो ये 5 लोगों के जो इंटरव्यूज़ हैं सुनेंगे, आपका कितने भी पत्थर दिल हों मोम बन जाएंगे आप, जो आपके आँखों में से आंसू आ जाएंगे जो उन्होंने मज़ालिम की दास्तानें बताई हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आपको शायद मालूम हो ना हो, हमारे यहाँ तो पिछले अदवार में, इस हुकूमत में नहीं बल्कि पिछले अदवार में सबसे, बल्कि परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से लेके आज तक पाबंदी डाली गई है कि मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद इसराइल के ख़िलाफ़ आप दुआएं नहीं मांगेंगे, उनके लिए इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ आप कुछ नहीं कहेंगे। तो ये हमारा जो है इस्लामी मुल्क होते हुए अपने मुसलमानों के साथ उनको मदद नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम उनके लिए दुआएं भी नहीं कर सकते। ये ज़माना आ गया है और ये पाबंदियाँ आयद होगी। तो अब गज़ा इसराइल के वज़ीर ख़जाना और वज़ीर ख़ारिजा इन सब का कहना है कि गज़ा में जहाँ पे इस वक्त भूख और प्यास से फ़लस्तीनी तड़प रहे हैं, जिनको कहीं से इमदाद भेजी भी जा रही है तो वो पहुँचने नहीं देते बॉर्डर से इसराइल, उनका कहना है कि हम गेहूँ का एक दाना भी वहाँ नहीं पहुँचने देंगे जब तक हमास जो है वो शिकस्त नहीं मानती और हमारे जो फ़ौजी गिरफ़्तार है उनको रिहा नहीं करती। तो मज़ालिम में हम लोग मुसलमान सोए हुए हैं। मुसलमानों की तमाम मुस्लिम ममालिक की एक फ़ौज भी बनी हुई है जिसका सुपह सालार भी राहिल शरीफ है,
لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ کرنے کی بات تو الگ ہے، ہم اس کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے، ہم ان کے لیے ٹی وی پہ نشر نہیں کر سکتے خبر، تاکہ لوگوں کے جذبات نہ، تو ہماری یہ پوزیشن ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کتنے مجبور ہیں مسلمان۔ اب دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ جب پاکستان ٹیلی ویژن پہ اور مسجدوں میں اور سب کے اوپر جہاں پہ پابندیاں ہیں اور خوف کے مارے ہم کچھ نشر نہیں کر سکتے، تو اس وقت جو لاوا ابھر رہا تھا بلوچستان میں، مارنگ بلوچ، وہ BYC سے جماعت کی لیڈ کرتی ہیں، خام خواہ کے چھوٹے مسئلے پہ انہوں نے بات کا بتنگڑ جس کو کہا جاتا ہے وہ بنایا، اور گرفتار ہو گئیں اور اس وقت جیل میں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اختر مینگل صاحب، انہوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، یکجہتی کرنے کے لیے کوئٹہ جانے کی ضد کی، اور 30 کلومیٹر پہلے کوئٹہ سے دھرنے کو روک دیا گیا اور خندقیں کھودی گئیں اور ان کو جانے کے نہیں دیا۔ یہاں تک تو خبریں ہمیں ملتی رہیں، ٹی وی پہ بھی آتی رہیں اور دوسرے ذرائع سے بھی آتی رہیں، لیکن اس کے بعد ابھی 3-4 دن سے آپ خود تصور کریں، 3-4 دن سے کوئی خبر نہیں کہ اختر مینگل کو گرفتار کیا گیا، اختر مینگل کوئٹہ پہنچ گیا، یا کوئٹہ کی کیا پوزیشن ہے، بلوچستان کی کیا پوزیشن ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیوں کہ ہم لوگ محکوم ہیں، اور ہم اس محکومیت کو پہ خاموش رہتے ہیں۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں پڑا، نہ ٹی وی چینل سے پتہ پڑا، نہ کہیں اور ذرائع سے کہ بلوچستان کا یہ دھرنے آخر کیا ہوا۔ صرف یہ سننے کہ مارنگ بلوچ کا اور اختر مینگل کے یہ جو ہے فلاپ ہو گئے، اور یہ جو ہے دھرنے ختم کا بھی نہیں بتا رہے کہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، ان دونوں نے آخر یہ دن کیوں سلیکٹ کیے تھے کہ ان دنوں پہ ہی دھرنا دیا جائے۔ دراصل پاکستان میں جب کوئی اچھا ایونٹ ہوتا ہے، جب انٹرنیشنل کرکٹ ہو، PTI والے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، باہر سے کوئی وفد آئے، PTI والے ان کو کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت یہ جو ہے مارنگ اور اختر مینگل والوں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ دنیا سے وفد پاکستان آیا ہوا ہے، انہی دنوں میں آنا تھا اور آیا ہوا ہے، جو کہ بلوچستان کے پہاڑوں میں چھپا ہوا جو معدنیات ہیں، جس میں تانبا، سونا اور دوسری چیزیں ہیں، پیٹرول، یہ سب چیز کو ایکسپلور کرنے کے لیے، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، بلوچستان کی ترقی کے لیے حکومت پاکستان نے ان کو دعوت دی، اور اچھے خاصے امریکہ سے بھی آئے ہوئے ہیں، سعودی عرب سے بھی آئے ہیں، UAE سے بھی آئے انویسٹرز کے، ہم یہاں پہ انویسٹ کریں گے اور یہ معدنیات نکالیں گے، اور اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا، لیکن پاکستان سے زیادہ ان علاقوں میں ہوگا، بلوچستان میں ہوگا، اور KPK میں جہاں سے یہ معدنیات یہ 2 صوبوں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے، اس کو ملیامت کرنے کے لیے، اس کو اتنا شور کرنے کے لیے کہ یہاں پہ امن نہیں ہے دونوں صوبوں میں، یہ مارنگ بلوچ کے طریقے سے آگے یہ اختر مینگل کو سامنے لایا گیا۔ اختر مینگل کے لیے یہ جو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ پیسوں کے لیے نہیں کرے گئے، وہ خود بہت بڑے امیر ترین آدمی ہیں، لیکن ان کی ساتھی سے فائدہ اٹھایا گیا یا کیا، بہرحال اور یہ ایک کھیل کھیلا گیا تاکہ یہ وفد نہ پہنچے، یہ چیز ترقی کے لیے، بلوچستان کے اور KP کے لیے جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ انویسٹمنٹ نہ آنا چاہیے۔ لیکن بفضل خدا وہ آئے، اور یہ سلسلہ ابھی پائپ لائن میں ہے، اور انشاءاللہ یہ کامیاب بھی جائے گا۔ اور اس صورت میں جو ہے تھیوریکلی اختر مینگل اور مارنگ بلوچ یہ پھیل گئے اس کو روکنے میں اور اس کو سبوتاژ کرنے میں۔ یہ ان کے جلسے ہوتے، جلوس ہوں یا دھرنے ہوں، اس کا اثر نہیں پڑا اس ڈیلیگیشن کے اوپر۔ یہ جو غیر ملکی ڈیلیگیشن اپنے کام مکمل کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ ان کے پیچھے سلسلہ تھا۔ اب آتے ہیں ذرا خان کے طرف، عمران خان کی طرف۔ PTI میں اندرونی جنگ جو ہے، اندرونی جنگ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق کے زمانے سے لے کے تمام ڈکٹیٹروں نے کوشش کی کہ پاش ہو جائے، اس کے دھڑے بنوائے گئے، کوثر نیازی گروپ الگ کر دیا گیا، کبھی اور کر دیا گیا، لیکن پیپلز پارٹی نہیں ٹوٹی نہ ٹوٹی۔ لیکن PTI کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، صرف ایک دفعہ اقتدار دیکھا ہے، اس کو جب توڑنے پہ آئے 2 منٹ میں ٹوٹ گئی۔ اس وقت ان کے اندر اتنا اختلاف ہے، آپس میں جنگ ہے، آپس میں ایک دوسرے کا گریبان تک ان سب کا ہاتھ پہنچا ہے،
اور ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں تو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے آرمی کا جو ہے ٹاؤٹ بن کے گیا ہے. اس کی وجہ سب سے پہلے یہ کل سامنے آئی جب عمران خان سے ملاقات کے لیے کچھ وکلا آئے. سلیمان اکرم راجہ جو ہے جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی کے تحریک انصاف کے، وہ جب وہاں پہ پہنچے اور ملاقات کرنے کے لیے نام بھیجا گیا تو ان کو ملاقات کرنے کا انہوں نے لسٹ بھیجی تھی، لیکن انہوں نے جو لسٹ بھیجی اس میں سے کسی کو بھی اندر جانے نہیں دیا گیا، ملاقات نہیں کرنے دی گئی عمران خان کو. جس پہ سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ جناب یہ جو دوسرے وکلا ہے جن کی لسٹ بھی نہیں گئی تھی، ان کے ساتھ ملاقات جو ہے مشکوک کرتی ہے، شک میں مبتلا کرتی ہے کہ یہ منظور نظر لوگ تھے. منظور نظر لوگ سے مراد ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر لوگ تھے جن کو عمران خان کے ساتھ بغیر لسٹ بھیجنے کے، بغیر ایکسیپٹ کرنے کے، جیسے ہی آئے ان کو اندر جانے دیا. ان میں بیرسٹر گوہر علی تھے، لیکن ان کے اوپر تو یہ سلمان اکرم راجہ نہیں کہتے ہیں، وہ تو چلے چیئرمین ہیں، وہ کسی وقت بھی ملنا چاہے مل سکتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو 5-4 وکلا اور تھے ان کا لسٹ میں نام ہی نہیں تھا، نہ ایکسپیکٹ تھی عمران خان کی. تو مجھے یعنی سلمان اکرم راجہ کو اندر نہیں جانے دیا گیا اور ان کو اندر جانے دیا گیا. تو سلمان اکرم نے کہا ہے، کھل کے کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے سائے میں پلے بڑھے اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہ عمران خان سے مل کے آئے. تو ان کے اوپر یہ سلسلہ ہو رہا. دوسری بات، کل جہاں دوسرے بغیر اس کے لوگوں کو ملنے دے دیا گیا، تو کل دن تھا منگل کے دن فیملی کے ملاقات کا دن ہوتا ہے، جس میں علیمہ خان اور ان کی 2 بہنیں وہ بھی ملاقات کے لیے وہاں پہنچ گئیں. تو وہاں پہ جب پہنچی تو ان میں سے کسی کو بھی ملاقات نہیں کرنے دی گئی کہ کوشش تھی کہ صرف علیمہ خان اگر جانا چاہے تو شاید ملاقات ہو جاتی، لیکن 2 بہنوں نے کی وجہ سے سب نے ضد کیا کہ اگر جائیں گی تو ہم تینوں جائیں گے، نہیں تو ہم ملاقات نہیں کریں گے. تو ان کو بٹھا کے کافی دیر تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی. اور ملاقات جب نہ ہوئی تو علیمہ خان نے پہلے ہی کہا ہوا تھا 3-4 دن سے کہ اس دفعہ اگر ہماری ملاقات فیملی ممبرس ہیں اور اگر ہماری ملاقات نہیں کرنے دی گئی تو ہم جیل کے باہر ہی دھرنا ماریں گے. تو یہ 3 خواتین جیل کے باہر دھرنا ستم ظریف یہ ہے، ان کا 3 کا دھرنا مارنا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکن تھے وہ منتشر ہو گئے. وہ کوئی ان بہنوں کے ساتھ نہیں بیٹھا کہ چلے بھائی ہم یہ خان کی بہنیں اور پارٹی قائد کے لیے اور خان کے قائد کے لیے اگر دھرنا دے رہی ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہوئی تو یکجہتی کے لیے 2-4 بندے اور بیٹھ جائیں. سلمان اکرم راجہ ہی بیٹھ جائے جنہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ ان کی بہنوں کو بھی ملنا چاہیے تھا، ان کو ملنے نہیں دیے، لیکن کوئی بھی نہیں ٹھہرا. 3 خواتین اکیلی رہی جن کو پولیس نے آخر میں اپنی حراست میں لے لیا. کچھ دیر رکھنے کے بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن ان کو حراست میں رکھا گیا تاکہ یہ کوئی جیل کے باہر کوئی ایسی فضا قائم نہ کر سکیں کہ دھرنا ہو یا کچھ ہو. تو لوگ تو پہلے ہی منتشر ہو گئے تھے. 3 خواتین کو اکیلا چھوڑ کے سارے تحریک کے A to Z جتنے بھی وہاں موجود تھے جیل کے دروازے پہ، چاہے وہ وکلا ہو چاہے وہ کارکن ہو، وہ سب اپنے جان بچانے کے خاطر ادھر ادھر لیفٹ رائٹ ہو گئے. یہ تینوں بیچاری حراست میں پکڑی گئی. وہ اندازہ تھا کہ شاید ان کو کوئی کیس لگا کے اور 144 کا یا کسی طریقے سے، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا. تو یہ چیزیں جو ہے شک میں مبتلا کرتے ہیں تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جو سچے مخلص ہیں اپنے بانی PTI سے، کہ بھائی یہ لوگ جو ہے دوسرے جن کو ملنے دیا جا رہا ہے وہ منظور نظر لوگ ہیں. اچھا، اب اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں کہ عمران خان کو جو ہے آخر چھوٹے گا کب؟ عمران خان کب چھوٹے گا؟ جب اللہ کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ اس پر راضی ہوگی. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کب راضی ہوگی؟ یہ آپ جانتے ہیں کب راضی ہوگی؟ تب راضی ہوگی جب عمران خان اپنی زبان کو لگام دیں گے، جب اس کے یوٹیوبرس پاک آرمی کے سپہ سالار کے اوپر اور پاک آرمی کے خلاف زہر آلود الفاظ سے کہنا بند کر دیں گے، اپنے ویلاگس بند کر دیں گے، اور پاکستان آرمی کو بدنام کرنے کی جو ہے جستجو اور جدوجہد ختم کر دیں گے. پھر امکانات ہے کہ کوئی گفتگو شنید سے
عمران خان باہر نکل آئے. اور اگر یہ جو عمران خان کے یوٹیوبرس ہیں اور جن کو منصور علی خان لونڈا ڈپاڑا کہتا ہے یہ زہر آمیز گفتگو کرتے رہیں گے پاک آرمی کے لیے، ویلاگس بناتے رہیں گے اپنے ڈالرز کمانے کے لیے کہ زیادہ ویورس ملے، اس ویورس کے اور ڈالرز کمانے کے چکر میں ان ویلاگس کی وجہ سے عمران خان کی قید جو ہے اس میں طوالت پکڑتی جا رہی ہے. اگر اگر یہ لوگ ان چیزوں سے ختم کر دیں اور توبہ کریں کہ بھائی پاکستان کی آرمی ہے جو پاکستان کے سرحدوں کی محافظ ہے، جو پاکستان میں امن قائم کرنے کی ذمہ دار ہے، اگر ان کے خلاف یہ بولنا بند کر دیں گے، بولنا کیا میں کہوں گا کہ بکواس کرنا بند کر دیں گے، تو عمران خان کے لیے رہائی کے راستے کھل سکتے ہیں. لیکن یہ جیسے عمران خان کے یوٹیوبرس یہ اپنے کام پہ جاری رہیں گے صرف ویوز کے چکر میں، تو یہ عمران خان کی قید میں جو ہے طوالت پکڑتی جائے گی. تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. اس سے یہ لگا کہ عمران خان کی قید بند کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہیں بلکہ ان کے اپنے یوٹیوبرس ہیں، ان کے اپنے جو ایسے کارکن ہیں جو آرمی کے سے مل کے آتے ہیں. میں اس کا علی امین گنداپور کی بات کروں گا، جب جاتے ہیں آرمی کے پاس سر کر کے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں جلتے ہیں، باہر جلسوں میں آتے ہیں تو میں یہ کہہ دوں گا پاکستان کے لیے ہم اب یہ کہیں گے ہم افغانی لوگوں کو باہر نہیں بھیجیں گے، یعنی آرمی کے مخالفت میں باتیں کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ عمران خان کے لیے مصیبت کر رہی ہیں. وہ تو باہر ہیں، ان کو تو کسی وقت بھی گرفتار کر لیا جائے گا. تو یہ لوگ جو ہیں عمران خان کی گرفتاری کے لیے میں اور اس کے قید میں اضافہ کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری بھی ہم بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر سیاست میں جمہوری ان کو ہونا چاہیے، حق ہونا چاہیے اپنے اظہار رائے کا. لیکن یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے 5-7 اپنے یوٹیوبرس جس طریقے سے کسی جانور کے اوپر کتے بھونکتے ہیں تو اس طریقے چھوڑ دیے ہوں کہ آپ پاک فوج کے خلاف بات کریں. تو ان کو آپ لگام دیں، ان کو آپ سدھاریں، خود بخود آپ کے لیے منزل آسان ہوتی جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی منزل آسان ہو، آپ باہر آئیں، جمہوری پروسیس میں حصہ لیں، آئندہ الیکشنوں میں حصہ لیں، اور عوام اگر آپ کو چاہے اور منتخب کرے دوبارہ تو آپ اس میں بالکل آئیں. تو امید ہے ابھی کہ اس پہ کوئی کارم ہو معاملہ، اپنے یوٹیوبرس کو یہ لگام دیں، ورنہ ایسے ہی وقت چلتا رہے گا تو ایسے کیسز کو منہ دیتے رہیں گے. امید ہے ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.